अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। खान साहब ने मौजूदा आर्मी चीफ की तौसी और नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे और जीएसयू से लेकर व्हाइट हाउस तक एक पैगाम दिया गया। ये क्या पैगाम था, इसका हाल अहवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर एंटी अमेरिका नहीं हूं, लेकिन अमरीकियों का गुलाम भी नहीं हूं, ये पैगाम अमेरिका को सुना दिया गया। सूबाई असम्बलियां तोड़ने का ऑप्शन कब जेर गौर आया, ये तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन व्यूअर्स, आपको बताते चलें, पाकिस्तान में कुछ लोग इमरान खान के साथ राब्ते में हैं, पैगामात भेजे जा रहे हैं। फौज क्या सोच रही है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है इसे किस तरह देख रही है। और फिर गुजरांवाला का जलसा जो गेम चेंजर साबित हुआ, इजहार यकजहती के लिए इमरान खान से बगैर किसी कॉल के लोग सड़कों पर आ जाते हैं। जलसा गुजरांवाला में होता है, लेकिन पूरी कौम सड़कों पर थी। 35 शहरों में इमरान खान का जलसा देखा गया, इजहार यकजहती की गई, इमरान खान के हक में नारे लगाए गए। और ये सिर्फ इमरान खान साहब ही कर सकते थे। भगोड़ों को और इंपोर्टेड हुकूमत के अंदर कोई ऐसा सियासतदान मौजूद नहीं है जिसके साथ कौम खड़ी हो सकती। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि अगर इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते हैं तो 10 लाख के करीब लोग होंगे। और अगर 10 लाख व्यूअर्स ये रिपोर्ट्स गलत भी साबित हों, 10 लाख ना भी हों, 50,000 1 लाख का मजमा भी अगर सड़क पर आ जाए और इस्लामाबाद की तरफ गामजन हो जाए तो शायद इंपोर्टेड हुकूमत का 1 घंटा रहना भी जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ये इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है। इसलिए सालसी का किरदार, ब्रिज का किरदार किया जा रहा है अदा, और कुछ लोगों की तरफ से। लेकिन एक काम यह हुआ कि सालसियों ने भी वो सवाल और वो ऑफर्स टेबल पर नहीं रखी जो आज इमरान खान ने जिनका जवाब दिया। और सवाल किया गया कामरान खान साहब की तरफ से। कामरान खान साहब के साथ मैंने तकरीबन 3 बरस काम किया और उनकी सहाफत, उनकी हजारों की तादाद में इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज, और फिर जो उनका बैकग्राउंड है, जो लोग उनके साथ उठते बैठते हैं, जिन्होंने उनके साथ काम किया, वो ये बखूबी जानते हैं कि उनका तर्ज सहाफत क्या है। पाकिस्तान के ताकतवर हल्के, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने जब कोई पैगाम पहुंचाना होता है, जब कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है कौम के दरमियान, पाकिस्तान की आवाम के दरमियान, तो फिर राब्ते किए जाते हैं, जिनमें कामरान खान साहब का नाम जो है वो सरे फहरिस्त है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा, मुताद्दिद दफ़ा देखा। और फिर अगर आप इनके ट्विटर के ऊपर जो वीडियोस, वो शॉर्ट वीडियोस करते हैं, वो किसी न किसी का की तर्जुमानी कर रहे होते हैं, पैगाम भेजा जाता है। ये हैं कामरान खान साहब। अब बहुत सारे ऐसे हसास इश्यूज थे जिन पर शायद कुछ एंकर्स बात नहीं करते। मिसाल के तौर पर आर्मी चीफ की तकर्री, कौन मुहिब्बे वतन है, कौन मुहिब्बे वतन नहीं है, क्यों आप ऐसी बातें करते हैं, अमेरिका का पाकिस्तान में किरदार, नया आर्मी चीफ की तकर्री, और फिर मौजूदा आर्मी चीफ की तौसी, और नवंबर से पहले क्या ये तकर्री मुमकिन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गैर जानिबदार होना चाहिए, किसी से भी बात की जा सकती है, लेकिन इन चोरों लुटेरों से बात नहीं करेंगे। ये तमाम सवालात रखे गए, जिस पर मैं वन बाय वन आपके सामने जो सवालात थे और फिर इनके जवाबात क्या आए, और फिर पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा अब किस तरह बदल जाएगा, इसका हाल अहवाल आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, आपको बताते चलें, इस इंटरव्यू में जो सबसे अहम बात की गई, इसकी सियासी और जमहूरी एक पर्सपेक्टिव मौजूद है, यानी असर इसका पाकिस्तान की सियासत पर पड़ेगा, वो क्या है। सवाल ये किया गया, नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक था, और कामरान खान साहब ने ये पूछा कि नवंबर में तैनाती होनी है, इसका तरीकाकार तय है, सीनियर जर्नलों में से किसी एक को वज़ीर आज़म जो है वो तैनात करना है। और जाहिर है कि ये तैनाती शहबाज शरीफ साहब ही करेंगे, यानी मौजूदा हुकूमत में तो यही होगा ना, वज़ीर आज़म की तैनाती करता है, समरी भेजी जाएगी, उस समरी वज़ीर दिफा फिर वो मुशावरत करेंगे, जिस तरह बाज़ लोग कहते हैं। हालांकि आईन पाकिस्तान में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी पूछा, क्योंकि ये तैनाती शहबाज शरीफ साहब ने करनी है, फिर ऐसे में आपने मुहिब्बे वतन और गैर मुहिब्बे वतन की बहस क्यों छेड़ी, ये सवाल था कामरान खान साहब का। इस पर जवाब क्या आया, वो ये कहते हैं खान साहब कि किसी भी मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं जब इदारों के सरबराहों की तैनातियां मेरिट पर ना हो। बिल्कुल ठीक बात है। आप घर में भी कोई मुलाजिम रखना होता है ना, तो आप सवाल करते हैं कि जनाब ये कोई गारंटी इसकी देगा, यानी कोई नया बंदा आपके घर में काम करना आ जाए तो ये सवाल किया जाता है ना कि जाओ कोई अपनी गारंटी लेकर आओ, किसी को जमानत के लिए किसी शख्स को हमारे सामने करवाओ ताकि वो तुम्हारी गारंटी दे सके। मैं आपको बहुत ही नीचे लेवल पर जाकर ये बात कर रहा हूं।
اب معاملہ ہے پاکستان کی سالمیت کا. پاکستان کی سرحدوں پر جو فوجی کھڑے ہوں گے ان کا تعلق پاکستان کے ساتھ کیا ہے, پاکستان کے آئین کے ساتھ کیا ہے, پاکستان کا جو سپہ سالار ہوگا وہ ہماری پالیسیز کو, پاکستان کے دفاع کی خاطر کیا کیا کچھ کرے گا. اور اس قوم کو, چونکہ یاد رکھیے گا پاکستان کے اندر اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم اس تقرری کو یا اس توسیع کو ڈسکس نہیں کر سکتے تو میرا خیال ہے کہ ہم مہمکوں کی جنت میں رہتے ہیں. پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر جو کردار ہے نا, اس کو مائنس نہیں کیا جا سکتا, اسی لیے یہ بار بار بحث ہوتی ہے. اب معاملہ ہے سب سے ٹاپ تقرری کا, اب معاملہ ہے سب سے ٹاپ تعیناتی کا, تو اس کا فیصلہ میرٹ پر اگر نہیں ہوگا تو اس کی قیمت پاکستان کی سالمیت سے مشروط ہے. پاکستان کی سالمیت خطرے میں پڑ سکتی ہے اگر یہ فیصلہ تعیناتی کا جو ہے میرٹ پہ نہیں ہوتا. خان صاحب یہ کہتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف اپنے مفرور بھائی اور نواز شریف اور چوری میں ملوث آصف زرداری صاحب جو سب سے بڑے ڈاکو ہیں ان سے مشورہ کیسے کر سکتے ہیں, یہ دونوں خود میرٹ پر کوالیفائی نہیں کرتے. شہباز شریف جو خود امپورٹڈ ہے, اس سے ملک کو سنبھالا نہیں جاتا, وہ بھی اس کے اہل نہیں, اس لیے شفاف الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے گی بالکل ٹھیک ہے وہ اس چیز کا تعین کر لے کہ پاکستان کا اگلا آرمی چیف کون ہوگا. یاد رکھیے گا جو یہ فیصلے ہوتے ہیں نا یہ کسی فرد واحد کے نہیں ہو سکتے. یعنی شہباز شریف رات کی تاریکی میں ملک کا وزیر اعظم بن گیا, رات کی تاریکی تھی جب وہ ملک کا وزیر اعظم بنا, دھوکہ دے کر. جب شب خون مارا گیا ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجا جاتا ہے, رات کی تاریخی میں ہی سب کچھ ہوا. وہ شخص پاکستان کی سالمیت کے فیصلے نہیں کر سکتا. مقبول فیصلے, پاپولر لیڈرشپ پاپولر فیصلے کرے گی, اور پاپولر فیصلوں کے لیے ضروری ہے کہ پاپولر مینڈیٹ آئے, اور پاپولر مینڈیٹ جب آئے گا وہ حکومت یہ فیصلہ کر لے کہ پاکستان کا اگلا سپہ سالار کون ہوگا جو ہمارے سرحدوں کی, اکنامک سرحدوں کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہارڈ بارڈرز ہیں اور ہمارا جو دفاع ہے مفادات کا, اس کا کون تحفظ کرے گا. یہ مینڈیٹ کی بات ہے ویورز. پاکستان میں کسی جماعت کے پاس یہ مینڈیٹ موجود نہیں ہے. آپ الیکشن کروائیں, جو بھی حکومت بنائے گا یہ فیصلہ آپ اس پر چھوڑ دیں. اب مسئلہ یہاں پر بہت سارے سوالات ہیں جو میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھوں گا, کچھ کا جواب خان صاحب نے اپنے اس پروگرام میں بھی دیا اور یہ سوالات بھی کیے گئے. پھر یہ بھی امپورٹنٹ تھا کہ حیرت کا اظہار کیا خان صاحب نے, اور وہ یہ کہتے ہیں, اور پوچھا کس انداز میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں, الیکشن اگر آج بھی اناؤنس ہو جائیں تو پھر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے, نومبر آ رہا ہے, 3 مہینے لگیں گے, نئی گورنمنٹ کیئر ٹیکر آ جائے گی, پھر نئے الیکشن ہوتے ہیں, تو پھر بھی اس دوران آرمی چیف کی تعیناتی کا وقت آ جائے گا. اور اس وقت آپ کس طرح دیکھتے ہیں, جو سوال یہ کیا گیا, تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت تک جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی جائے کیونکہ نومبر آ گیا تو الیکشن کا وقت 3 ماہ ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جاتی ہے, تو پھر کیا ہوگا, نیا آرمی چیف تو تعینات نہیں ہوگا جو آپ بات کر رہے ہیں. اس پر خان صاحب نے کیا کہا, خان صاحب نے جو بات کی ہے نا وہ قومی مینڈیٹ کی ہے, کیونکہ یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے, 64 سال کی عمر ہے, اور پھر بعض لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ ری اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی آرمی چیف کی اور اس کے اوپر ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے 5 سے 6 ماہ کی, اور اگر یہ دی جاتی ہے تو پھر obviously یہ ممکن ہوگا. ٹیکنیکلی خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ آئین کیا کہتا ہے, آئینی تقاضے کیا ہیں, اس کا مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ شفاف الیکشن, فریش مینڈیٹ, اور پھر یہ فیصلے جو ہیں وہ کیے جائیں. پھر سب سے آگے یہ بھی سوال کیا گیا کہ یہ تمام باتیں ممکن ہیں مگر اس کے لیے آپ کو حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں گے, اور مذاکرات کی میز پر بیٹھنا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ 3.5 برس نہیں بیٹھے اور آپ ہمیشہ دور رہے. الیکشن کی تاریخ ہو, آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ ہو, آپ کو اپوزیشن کو شہباز شریف سے بات کرنا ہوگی, آصف علی زرداری سے بات کرنا ہوگی, اور یہ شرائط موجود ہیں. خان صاحب نے اس کا جواب جو ہے نا وہ دے دیا. ماسٹر سٹروک کیسا تھا وہ آگے چل کر میں آپ کے سامنے جو ہے یہ حقائق رکھوں گا, کیونکہ یہ واقعی سیاسی اور جمہوری ماسٹر سٹروک تھا. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں ہر صورت میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں, لیکن آپ الیکشن کی تاریخ دیں, اس کے بعد تمام باتیں جو کر لی جائیں گی. طریقہ کار کیا ہوگا, غیر جانبدار الیکشن کمیشن آپ لے کر آ جائیں, چونکہ یہ الیکشن کمیشن کسی کی نوکری کر رہا ہے, اور جو کسی کی نوکری کرتے ہیں نا تو وہ اس کے گھر کو بچاتے ہیں, یعنی وفا جو ہے اس گھر سے کی جائے گی جس کا وہ نمک کھاتے ہیں. خان صاحب کہنا یہ چاہ رہے ہیں. پھر یہ بھی سوال ہوا, اور یہ سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ امریکہ کا کردار پاکستان کے اندر ہمیشہ سے رہا.
امریکہ پاکستان کی پالیسیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. امریکہ پاکستان کے اندر فیصلے کرتا ہے. امریکہ ڈالرز دے گا تو پاکستان جو ہے اس کی معیشت آگے چل سکے گی. امریکہ، ہم نہیں یہ بات کر رہے، میں آپ کے سامنے وہ حقائق رکھ رہا ہوں جو اوور دا ایئرز جو ہے وہ ہم نے پاکستان کے اندر دیکھے. اور یہ بھی سب سے انٹرسٹنگ بات اس لیے بھی ہے چونکہ اوور دا ایئرز امریکہ کے کردار کو آپ کسی صورت بھی جو ہے وہ اس سے انکار نہیں کر سکتے. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے اندر اس کردار کے حوالے سے خان صاحب نے یہ کہا کہ امریکہ پاکستان میں فیصلے کرے، امریکہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بھی فیصلے کرے، کیونکہ اس سے پہلے یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ان کی ٹریننگ بھی وہیں سے ہوتی ہے. اور پاکستان میں مرحوم حمید جو گل صاحب تھے، ان کا ایک انٹرویو بھی موجود ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ میں جو ہے وہ آرمی چیف لگوں، اور وہ نہیں لگے. اب اس کا جواب یہ آتا ہے، اور یہ کوشش کی گئی خان صاحب کی طرف سے، یعنی کامران خان صاحب کی طرف سے باور کرانے کی کہ آرمی اور امریکہ سے تعلقات کسی بھی لیڈر کے لیے اس لیے ضروری ہیں تاکہ پاکستان کے تعلقات کو بہتر بنایا جا سکے. کپتان نے جو سوالات کا جواب دیا اور واضح کیا کہ امریکہ اور یورپ کے ساتھ کوئی اگر یہ کوئی نہیں سمجھتا، امریکہ اسی لیڈر کی عزت کرتا ہے جو اپنی قوم اور ملک کی عزت کرانا چاہتا ہے. کپتان نے یہ بھی کہا کہ روس سے تعلقات رکھنے کی وجہ سے امریکہ سے اسے ناراض ہو گیا، لیکن اینٹی امریکہ کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے جو ہے امریکہ کے ساتھ ہم اپنے تعلقات نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں لیکن ہم غلامی نہیں چاہیں گے. پھر انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ان کے ساتھ جو تعلقات تھے اس کا بھی حوالہ دیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ امریکہ کی فارن پالیسی کا پابند نہیں ہوں، میں پاکستان کے مفاد کا پابند ہوں. ہم نے روس سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، بھارت بغیر خوف کے رکھتا ہے. یہ دنیا کا پہلا عجوبہ ہے کہ بھارت کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں. روس کے ساتھ بھی اچھے ہیں، تیل لے لیتے ہیں. سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ اتنا وقت گزر گیا، اس حکومت نے ابھی تک روس سے سستا تیل کیوں نہیں لیا؟ ہماری بجلی بھی مہنگی ہو گئی، ہمارے ہاں ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. یاد رکھیے گا یہ جو سیلاب آیا نا، یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے خان صاحب کا بھی، پنجاب حکومت کا بھی، کے پی حکومت کا بھی، بلوچستان کا بھی، وفاق کا بھی، سندھ کا بھی. اور یاد رکھیے گا اس بنیاد کے اوپر آئندہ جو ہے وہ الیکشن ہوگا. جو لوگ اسے آسان لے رہے ہیں نا، اسے آسان مت لیں. اسی چیز نے جو ہے نا وہ آپ کا فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ ملک کے اندر حکومت جو ہے وہ کون بنائے گا. عدلیہ سے تعلقات کے حوالے سے بھی خان صاحب سے ایک سوال کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ بات کو بگاڑ کر پیش کر رہے تھے. اس کی ایک میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. زیبا چودھری کا جو کیس ہوا اس کے اوپر ایک بڑی ٹرولنگ ہوئی ہے، اور لوگوں نے اس کے اوپر سوالات بھی اٹھائے، اور غلط طریقے کے ساتھ پریس کانفرنسز کی گئی جس میں اس معاملے کو مزید پرسونیفائی کیا گیا نون لیگ کی طرف سے، اور امپورٹڈ حکومت کی جو باقی دیگر جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ عمران خان جو ہے اداروں کا احترام نہیں کرتا، اداروں کے اوپر ہرزہ سرائی کرتے ہیں، اداروں کو برا بھلا کہتے ہیں، پاکستان کی عدالتوں کو انہوں نے توہین عدالت کے مرتکب ہوئے وغیرہ وغیرہ. اچھا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس دن یہ موقع مل جاتا نا جب انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ہاتھ کے اشارے سے تو انہیں کہہ دیا گیا کہ آپ کے وکلا نے بات کر لی ہے، جو کہنا تھا کہہ دیا، اس کے اوپر مزید بات ہوگی. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس وقت موقع دیا جاتا نا تو میں نے دل کھول کر آگے رکھ دینا تھا اور بتانا تھا کہ جو کچھ ہوا ایک بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، ہم اسے واپس لیتے ہیں، کسی کی دل آزاری ہوئی. اور خان صاحب اس وقت جو ہے نا وہ کنسسٹنٹلی یہ سوچ رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ عدالت کے اندر یہ معاملہ جو ہے رفع دفع ہو جائے گا، اور چیف جسٹس اطہر منیلا صاحب جو ہیں وہ بڑے دل کا مظاہرہ کریں گے، عدالت بڑے دل کا مظاہرہ کرے گی، اور خان صاحب کو درگزر جو ہے وہ کیا جائے گا. اچھا، اس میں نا کامران خان صاحب نے ایک اور بھی اس میں کام کیا ہے. وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ معیشت کی آپ بات کر رہے ہیں، سیلاب کی سچویشن ہے، اگر سیلاب کی سچویشن پر قابو نہیں پایا جاتا تو اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ پورے ملک کے اندر انتخابات کروا دیں. میں خیر یہ 2 دن سے یہ بات ہی کر رہا تھا کہ آپ کو ان حلقوں کا دیکھنا چاہیے جہاں پر سیلاب آیا، اور یہ کن کے حلقے ہیں، کس جماعت کے ہیں، اور پھر جب آپ الیکشن کال دیں گے تو وہاں پہ ریہیبلیٹیشن کا عمل جو ہے لوگ آپ سے سوال کریں گے کس کی حکومت ہے، نگران حکومت کس حد تک کرے گی. یہ بڑے سنجیدہ سوالات ہیں. تو جو جماعت اپنا بہترین پرفارم کرے گی اس سچویشن کے اندر ان علاقوں میں، یقیناً یہاں سے کامیابی ملے گی. لیکن پھر بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا، میں اس پہ کام بھی کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے یہ حلقے بھی لے آؤں گا، کانسٹیٹوئنسیز جن میں سیلاب کی سچویشن ہے. کیونکہ اگر کام نہ کیا گیا
تو شاید یہ ممکن نہیں ہوگا. خان صاحب نے ایک بات کہی ہے, میں آپ کو بتا دوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ معیشت ہماری ڈاؤن دا ہل ہے اور سیلاب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. معیشت کو کنٹرول نہ کیا گیا تو شاید پاکستان کے حالات بھی جو ہیں وہ سری لنکا جیسے ہو جائیں, اور پھر اس سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے, اور اس کو دوبارہ ریوائول اکانومی کا کرنا جو ہے اس پہ بہت دیر لگ جائے گی. ایک سوال اور بھی کیا گیا خان صاحب سے کہ ان کے پاس عوامی طاقت کا آپشن موجود ہے, حالات سری لنکا کی طرف موڑنے کی کوئی مشکل نہیں ہے, مگر انہیں ملک کی فکر ہے, وہ آخری مرحلے تک ذمہ داروں کو وارننگ دیتے رہیں گے, سمجھ جائیں. ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دے کر بھی الیکشن کی طرف جانے کا ایک آپشن موجود ہے, کیونکہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا تھا نا کہ یہ نون لیگ والے کہتے تھے کہ جناب آپ کال کیوں نہیں دیتے, اسمبلیاں توڑیں نا, الیکشن کروائیں. تو یہ آپشن بھی زیر غور آیا ہے, اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو ٹھیک ہے, کے پی کی اسمبلی, پنجاب کی اسمبلی توڑ کر یہ آپشن موجود ہے کہ یہ عام انتخابات کی طرف جائیں گے. ویورز, آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس کے اوپر نا ایک ریئیکشن بھی آیا ہے, اور ریئیکشن کس کا آیا؟ خواجہ آصف صاحب کا. اور وہ کیا کہتے ہیں, اور یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ریئیکشن ہے جو انہوں نے دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جنرل قمر جاوید باجوہ کی توسیع دینے کی تجویز جو ہے وہ ایک حسرت ہے, وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائیں. یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے. 2.5 ماہ باقی ہیں, ابھی اس پر غور کا پروسیس بھی شروع نہیں ہوا. عمران ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سے معاملے کو متنازع بنا رہے ہیں. آرمی چیف کو سیاست میں جان بوجھ کر گھسیٹا جاتا ہے. بنی گالہ میں ملاقاتیں کی, ذہنی طور پر یہ لوگ آج بھی امریکہ کی سپورٹ چاہتے ہیں. عمران خان نے عدالتوں سے متعلق کیا کیا نہیں کہا. اب تو عمران خان ہماری مذہبی ریڈ لائنز بھی کراس کر رہے ہیں. دیکھیں, یہ جو بیان دیا گیا نا, یہ ایک سیاسی بیان ہے. خان صاحب کا ماسٹر سٹروک کیسا تھا, یہ میں آپ کے سامنے کچھ نکات رکھ دیتا ہوں. یاد رکھیے گا, بہت عرصے سے آرمی چیف کی تقرری اور تعیناتی کی بات ہو رہی تھی. فوج یہ کہہ چکی کہ آرمی چیف نہیں چاہتے کہ وہ ایکسٹینشن لیں اور وہ اپنا وقت پورا کریں گے اور گھر جائیں گے. اب بعض لوگوں نے یہ بھی کہا, نون لیگ کے اندر جو طاقتیں تھیں, کہ آرمی چیف کو تو کی ایکسٹینشن دے دی جائے, اور پھر ایک کنٹینیوٹی ہوگی پولیٹیکل پروسیس کے اندر بھی, الیکشن ہو جائیں گے, پھر ایک نئی گورنمنٹ آ جائے گی, سپورٹ مل جائے گی. پھر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جو آرمی چیف ہے ان کی مرضی کا لگایا جائے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں ہماری مرضی کا لگایا جائے. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا بھی ایک بندہ ہے جی, میں چاہوں گا کہ اسے لگا دیا جائے. ایک پریشر تھا, ایک کھچڑی تھی. ان حالات کے اندر اگر آرمی چیف ایکسٹینشن لے لیتے ہیں تو اس کا obviously جو نون لیگ والے ہیں نا, پھر وہ کرٹیسائز کریں گے, اور وہ پھر اس پوری سچویشن کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے, اور کہیں گے کہ جناب دیکھا, یہ آرمی چیف اور ان کے درمیان کوئی نہ کوئی کھچڑی پک گئی ہے. خان صاحب نے ایک ماسٹر سٹروک کھیلا ہے ان لوگوں پر بھی پریشر ڈالنے کے لیے, اور نیچے فوج کے اندر بھی لوگ سوچتے تو ہوں گے نا کہ یار آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہلے ہوئی, ری اپوائنٹمنٹ ہوئی, پھر ایکسٹینشن ہوگی, تو پھر ہم کیا کرنے آئے ہیں. حالانکہ فوج ایک ڈسپلن ادارہ ہے, وہاں پر جو بھی فیصلے ہوں گے میرٹ پر ہوں گے, اور پھر اس کا جو ایک اثر ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا. لیکن عمران خان صاحب نے اب کہہ دیا کہ ٹھیک ہے, آپ نے ایکسٹینشن لینی ہے لیں, بیٹھ رہے ہیں بیٹھے رہیں. چونکہ نون لیگ کے اندر جو ٹرولز تھے, آج انہوں نے لندن میں بہت سارے واٹس ایپ گروپس کے اندر یہ میسیجز دیے کہ پاکستان تحریک انصاف آرمی چیف پر تنقید کرتی رہی, اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتی رہی, آرمی چیف کا نام لے کر سب کچھ کیا جاتا رہا, تو آج کس منہ سے ایکسٹینشن کی بات کی جا رہی ہے. خان صاحب نے یہ ماسٹر سٹروک کھیلا ہے اپنے سیاسی حریفوں کو بھی انڈر پریشر کرنے کے لیے, کہ وہ شخص جو ان کی پر تنقید کرتا تھا آج وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ایکسٹینشن لے لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پاکستان میں نئے آرمی چیف کی تقرری جو ہے نا, وہ عمران خان ہی کرے گا 2/3 اکثریت لے کر. تو یہ ایک واضح پیغام پہنچا ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو بھی, اور اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے طاقتور حلقے اس کا جواب کس طرح دیتے ہیں. سیاسی طور پر نون لیگ انڈر پریشر ہے, اور جمہوری لحاظ سے بھی انڈر پریشر ہو گئی ہے, اور پھر فوج کے اندر بھی اب یہ سوالات جو ہیں وہ اٹھیں گے, اس حد تک ضرور اٹھیں گے. میری ایک اسیسمنٹ ہے, لیکن خیر ایک ڈسپلن ادارہ ہے اور وہاں پر شاید اس طرح کی بات نہیں ہوتی. لیکن ہم نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی, اور ہم کہتے رہیں گے کہ آرمی چیف کی تعیناتی آٹومیٹکلی ہو جانی چاہیے. کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے کہنے کی کہ جناب اس کو لگائیں اس کو نہ لگائیں, کیونکہ وہاں پر معاملہ جو ہے نا خراب ہو جاتے ہیں. سینیورٹی جس کا حق بنتا ہے, فوج کے اندر ایک پروسیس موجود ہے, آپ اس کو فالو کریں. اور عمران خان صاحب کا اس بات کا جواب ہمیں اب دیکھنا پڑے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرح دیتی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر دوبارہ آ کر کوئی پیغام جاری کریں گے,
یا پھر واقعی عمران خان کی بات کو مان لیا جائے گا اور ایک ایکسٹینشن جو ہے وہ دے دی جائے گی. چونکہ اس میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ نون لیگ والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مرضی کا آئے, پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ان کی مرضی کا آئے. خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی مرضی کا آرمی چیف آ گیا تو obviously پھر کسی کی مرضی تو چلے گی نا. تو اس مرضی کو روکنے کے لیے عمران خان یہ کہتے ہیں کہ مینڈیٹ دیں, اور جو پھر جس کا بھرپور مینڈیٹ ہوگا وہی آرمی چیف ملک کا تعینات کرے. ویورز, آج کا ہمارا شو تھا, اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نے